बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जितने भी कमेंट सेक्शन में आप चैनल्स वाले कमेंट्स देखते हैं, जैसे जाने उनके चैनल्स होते हैं, तो जो कमेंट के साथ आइकॉन बना होता है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट उनके चैनल पे चले जाएंगे। तो इससे ये होगा कि अगर आप उनको सब्सक्राइब कर दें तो एटलीस्ट उनका थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा कि जो चैनल मोनेटाइज होने के लिए एक फॉर्मेलिटी है कि 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, तो वो कंप्लीट हो जाएंगे, उनका भला हो जाएगा, हमारा कुछ भी नहीं जाएगा। वॉच टाइम नहीं हम दे सकते तो कम से कम हम सब्सक्राइबर तो दे ही सकते हैं। और हो सकता है उस चैनल पे जाएं तो आपको अपने इंटरेस्ट की कोई चीज़ मिल जाए, जैसे आर्ट से रिलेटेड कुछ मिल जाए, या किसी को बुक से रिलेटेड मिल जाए, किसी को ड्रेस डिज़ाइनिंग वगैरह कुकिंग से रिलेटेड। वो अब आप आगे देख लें, अगर आपको पसंद आए तो ठीक है, वरना कम से कम हम उन्हें सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। आज गांव में बड़ी चहल पहल है, खैर तो है ना। ज़ोहरा बीबी ने इनके सामने लस्सी का ग्लास रखा और खुद भी इनके सामने ही बैठ गई। वो जो खाना खा चुके थे अब हाथ लस्सी की ग्लास की तरफ बढ़ाया। कुछ खास नहीं, वो मीर आलम से अब खान आ गया ना तो सब इसी से मिलने जा रहे हैं। पता है ना सबको कि बड़े खान जी से भी ज़्यादा गर्म मिजाज है इसका। मुझे तो डर है कहीं से बातूर खान वाले मामले की भिनक ना पड़ गई हो। वो और दिमाग है, कहीं बातूर खान के साथ मिलकर कोई और मसला ना बना दे। अगर इसे मालूम हो गया तो इसने दोबारा जिरगा बुलवा लेना है, और अब मुझ में मज़ीद सकत नहीं कि इस तरह के जिरगों का सामना कर सकूं। वो पुरसोच निगाहों से इन्हें देख रहे थे। अल्लाह अपना रहम करेगा। जमान खान से पूछा कि बच्चों का कि कैसे हैं। जब से मुस्का गई थी इनके दिल को सब्र नहीं था। हाँ, जमान खान बता रहा था कि बहादुर खान मुस्का के कॉलेज तक पहुंच गया। वहाँ इसने काफ़ी हंगामा किया था, चौकीदार को मारा भी है इसने और धमकियाँ भी दी हैं। रहमदीन की नज़र डरबे से निकलने की कोशिश करती मिकी पर थी। या अल्लाह, खुदा गारत करे इस बातूर खान को, ये सुकून से जीने क्यों नहीं देता हमें। न जाने मेरी बच्ची किस हाल में होगी, वो कलेजा थाम कर रहेगी। अल्लाह ने अपना करम किया कि वार्डन को गुलजम खान ने मुस्का के निकाह के मुतालिक बता दिया था। वार्डन ने मीर को बुलवा कर मुस्का को उसके साथ ही भेज दिया। मीर है इसके साथ, फिक्र मत करो। उन्होंने ज़ोहरा बीबी के हवाइयाँ उड़ते चेहरे को देखकर इन्हें तसल्ली दी। मीर का सुन के इन्हें थोड़ा सुकून हुआ। मुस्का की पापा, क्या हम इनसे मिलने नहीं जा सकते? एक बार जाके ज़रा मिल आएंगे। उन्होंने अपने दिल की बात को ज़ुबान दी। नहीं, ये मुमकिन नहीं है अभी। पता नहीं क्यों मगर मेरा दिल कहता है कि बड़े खान इस तरह आराम से बैठने वालों में से नहीं है। उन्होंने ज़रूर अपने बंदे मेरे और ज़मान खान के पीछे लगाए होंगे ताकि हकीकत हाल जान सकें कि निकाह हुआ भी है या नहीं, और अगर हुआ है तो किससे हुआ है। उन्होंने इनकार किया तो वो भुजे दिल के साथ बर्तन उठा के किचन में आ गए। इतने में दरवाजे पे हुई दस्तक ने दोनों मियाँ बीवी को मुतवज्जो किया। रहमदीन ने इशारा करके दरवाजे की जानिब बढ़ गए, जबकि वो वहीं किचन के चौखट में खड़ी थी। दरवाज़ा खुलते इकबाल ने अंदर झांका। सलाम चाचा, खान जी ने हुजरे में बुलवाया है। वही हुआ जिसका इन्हें डर था। वो ज़ोहरा बीबी को दरवाज़ा बंद करने का कहकर खुद बाहर निकल गए। उन्होंने रास्ते पर इकबाल से कोई बात नहीं की, हालांकि वो सवाल पे सवाल करता रहा था। जब वो लोग हुजरे में दाखिल हुए तो वहाँ करमदीन और बातूर खान के अलावा मीर सर बुलंद खान भी मौजूद थे। मीर सर बुलंद खान के साथ मीर आलम साहिब खान भी विराजमान थे। रहमदीन ने वहाँ मौजूद लोगों पर सलामती भेजी। वालेकुम सलाम रहमदीन, क्या हाल है तुम्हारा? जिरगे वाले दिन के बाद से तो तुम दिखाई ही नहीं दिए। मीर सर बुलंद खान ने सिगरेट ज़मीन पर फेंक कर पाँव से मसल दी। खान जी, वो घर वाली की तबीयत ठीक नहीं थी और घर में और कोई था भी नहीं कि देखभाल को। तो तुम जनाने की पट्टी से लगे बैठे थे। उन्होंने रहमदीन की बात काटी। इनकी बात पे सभी हंसने लगे। रहमदीन को इनकी बात बहुत नागवार गुजरी, मगर वो चुप रहे। बैठ जाओ रहमदीन, आलम ज़ेब ने इन्हें बैठने को कहा। वो इनके सामने चारपाई पे बैठ गए। देखो रहमदीन, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया कि तुमसे सारा मामला जान सकूं। वैसे तो मुझे बाबा ने सब बता दिया है, मगर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि आखिर बातूर खान में क्या कमी थी कि तुम्हें इस तरह जिरगे के खिलाफ जाकर फैसला करना पड़ा। आलमजेब ने रहमदीन से पूछा। छोटे खान, मुझे नहीं लगता कि मैंने जिरगे के खिलाफ जाकर कोई गुनाह किया है। अपनी औलाद के लिए फ़ैसला करने का हक मुझे मेरा दीन देता है। जिरगे का फ़ैसला मेरे लिए नहीं बल्कि बातूर खान के हक में था, तो मैं कैसे मान लेता।
اور جہاں تک غگ کا تعلق ہے تو میں اس غیر شرعی اور غیر قانونی رسم کو ماننے سے شروع سے انکاری تھا۔ فاتور خان نے رشتہ دیا، میں نے مناسب نہ سمجھا اور سہولت سے انکار کر دیا، مگر اس نے اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا اور میری اور میرے خاندان کی زندگی جیرن کر دی۔ کسی نے بھی میرا ساتھ نہ دیا۔ غلط ہونے کے باوجود سب باتور خان کا ہی ساتھ دے رہے تھے۔ رحم دید عالم زیب کی جانب دیکھ کر بولے۔ وہ میر سربلند خان کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہے تھے۔ لیکن جرگے کے خلاف جانے کا مطلب سمجھتے ہو رحم دید؟ جرگہ ہماری شان ہے، پختون کی پہچان ہے۔ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے ہماری ثقافت پر کیا اثر پڑے گا، اس بات کا اندازہ ہے تمہیں؟ تم نے تو ہماری شان مٹی میں رول دی۔ عالم زیب خان رحم دید کی اٹھی ہوئی گردن کو ناگواری سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے جرگے اور اس کی شان سے کوئی انکار نہیں، اور نہ میرے اس عمل سے جرگے کی شان کو کوئی نقصان پہنچا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس کی جب بنیاد رکھی تھی تاکہ یہاں جہاں قانون نہ ہونے کے برابر اس سے مستفید ہو سکیں اور اپنے مسائل کا مناسب حل تلاش کر سکیں، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مضبوط جڑیں جن کی آبیاری ہمارے آباء و اجداد نے کی تھی، چند شر پسند لوگوں کی وجہ سے وہ جڑیں اب کھوکھلی ہو گئی ہیں۔ پرانی ثقافت کو چھوڑنے کے حق میں بھی نہیں ہوں، مگر جس چیز سے ہمیں کوئی فائدہ نہ ہو اسے چھوڑ دینا ہی مناسب ہے۔ آج جرگے جیسے ثقافت کے بل بوتے پہ کمزور کو مزید کمزور اور طاقتور کو مزید طاقتور کیا جا رہا ہے۔ وہ اپنی بات کہہ کر خاموشی سے انہیں دیکھنے لگے۔ میر سربلند خان کے ماتھے کے بال اور باقی سب کے چہروں پہ غصہ ان کی نظروں سے پوشیدہ نہیں تھا، لیکن اب جب کہ وہ قدم آگے بڑھا ہی چکے تھے تو اپنے فیصلے سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹنا ان کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ تو تمہارا کیا مطلب ہے؟ ہم نے یہاں ظلم روا رکھا ہے؟ میر سربلند خان اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ خان جی، ظلم تو ہوا تھا گلالئی کے ساتھ۔ اس معصوم کا کیا قصور تھا کہ اسے اتنی سفاکی سے موت کی گھاٹ اتار دیا گیا؟ آپ چاہتے تو اس ظلم کو روک سکتے تھے، مگر آپ اور آپ کے جرگے نے اس معصوم کو کوئی تحفظ نہ دیا۔ اس کا باپ سر پہ مٹی ڈالے گاؤں کی گلیوں میں اپنی بیٹی کو تلاش کرتا پھرتا ہے۔ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ گلالئی کے ذکر پہ ان کا لہجہ بھیگ گیا تھا۔ اس کا غم وہ اپنے دل پر محسوس کرتے تھے۔ اس کا قاتل دندناتا پھر رہا ہے۔ خان جی، ظلم کی شکل ایسی نہیں تو کیسی ہوتی ہے؟ میں تو خوش ہوں کہ میں نے اپنی بیٹی کو مضبوط ہاتھوں میں دیا ہے اور اسے اس ظلم کی بھینٹ چڑھنے نہیں دیا۔ وہ اٹھے اور دھیرے قدموں سے حجرے سے باہر چلے گئے۔ دیکھا آپ نے چھوٹے خان، اگر آپ مجھے ابھی اجازت دیں تو اس سے پہلے کہ یہ ہمیں ڈسے میں اس سانپ کا سر یہیں کو چل دوں۔ بہتور خان کی برداشت سے باہر ہو گیا تو وہ رحم دین کے پیچھے جانے کے لیے اٹھا، مگر کرم دین نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک دیا۔ بیٹھ جاؤ بہتور خانہ، میں نے دیکھ بھی لیا اور سن بھی لیا، اسے تو میں خود دیکھ لوں گا۔ عالم زیب داڑھی کھجاتا پرسوچ نگاہوں سے حجرے کے دروازے کو دیکھ کر بولا، تم لوگ پتہ کرو کہ آخر شادی ہوئی بھی ہے یا نہیں، اور اگر ہوئی ہے تو کس سے ہوئی؟ عالم زیب کھڑے ہوتے ہوئے بولے۔ خان، مجھے تو لگتا ہے زمان خان نے اس سلسلے میں کوئی مدد کی ہوگی، پتہ نہیں کیوں مجھے اسی پہ شک ہے، ورنہ رحم دین تو شہر جاتا بھی نہیں، وہاں اتنی جلدی اور من پسند رشتہ مل جانا، بات کچھ ہضم نہیں ہوتی۔ کرم دین میر سربلند خان سے رازدارانہ انداز میں بولا، مگر اتنی آواز بلند تھی کہ وہاں موجود سبھی نے بآسانی سن لی۔ اس کے بعد سن کے ایک خیال اچانک ان کے ذہن میں بجلی کی طرح گوندا۔ انہوں نے کرم دین کی طرف دیکھا۔ میر؟ کرم دین کے خاموش لب ہلے تھے اور ایک طوفان جو میر سربلند خان کو اپنی رگوں میں دوڑتا محسوس ہوا۔ بہتور خان تو ان کی بات کی تہہ تک پہنچ کر ہکا بکا رہ گیا۔ ان میں سے کسی کا دھیان اس طرف نہیں گیا تھا۔ عالم زیب بھی باپ کو حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ بابا، یہ کیسے ممکن ہے؟ زمان خان بے وقوف نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے ایسا فیصلہ کرے گا۔ اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ غگ ہونے کی وجہ سے میر کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور وہ بہتور خان سے بھی اچھی طرح واقف ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہوا ہوگا۔ عالم زیب ان کے قریب آیا۔ ممکن ہے، زمان خان ایسا کرنے سے کبھی گریز نہیں کرے گا۔ جب یہ بات شروع ہوئی اس نے ایک پل کے لیے بھی رحم دین کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ اگر ایسا ہوا ہے تو دونوں کو ختم کرنا آسان ہے، کسی بھی طرح ایسے حالات پیدا کر لیے جائیں کہ وہ گاؤں آ جائیں، پھر انہوں نے اپنی مقناطیسی نگاہیں بہتور خان پہ ڈالی۔ باقی سب ان کا اشارہ سمجھ گئے۔ اس کے باپ کے ساتھ اس کی قبر بھی بناؤں گا۔ ان کے ہونٹ ہلے تھے مگر کوئی بھی ان کا آخری جملہ سن نہیں سکا تھا۔ وہ دھیرے چلتے ہوئے حجرے سے باہر نکل گئے۔ آج صبح سے ہی موسم ابر آلود تھا۔ کالے بادل آسمان کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے تھے۔ گرمی کا زور ٹوٹ گیا تھا۔ ہلکی ہوا طبیعت پہ اچھا اثر ڈال رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ جب سے وہ یہاں آئی ہے وقت کی رفتار بہت دھیمی ہو گئی تھی۔ چھوٹا سا فلیٹ تھا اس لیے کام جلدی ختم ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد پورے فلیٹ میں بلائی پھرتی تھی۔
شروع کے کچھ دن زیغم لنچ پہ گھر آ جایا کرتا تھا، مگر کچھ دن سے وہ بہت لیٹ آنے لگا تھا، اکثر تو رات ہو جاتی۔ اسے اس کی روٹین کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں جاتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ نہ اس نے کبھی پوچھا، نہ زیغم نے اسے بتایا۔ وہ دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے تھے۔ ضروری بات کے علاوہ ان کے درمیان کوئی بے تکلفی نہیں تھی۔ وہ جس وقت آتا وہ اپنے کمرے میں ہوتی، اور جس وقت جاتا تب بھی اپنے روم میں ہوتی۔ وہ کم ہی اس کے سامنے آتی تھی۔ صبح اس کے جانے سے پہلے ناشتہ تیار کر کے ٹیبل پہ چن دیتی اور اپنے لیے ایک کپ بنا کر روم میں آ جاتی۔ وہ ٹائم کا بہت خیال رکھتا تھا، یا شاید ایسا لگتا تھا۔ وقت پر جانا، وقت پر آنا۔ جب اس کے آنے کا وقت ہوتا وہ روم میں آ جاتی۔ اس کے پاس ڈپلیکیٹ چابی ہوتی تھی، اس لیے وہ دروازہ کھولنے جیسے کام سے آزاد تھی۔ ضرورت کی ہر چیز بنا کچھ کہے گھر میں موجود ہوتی تھی، اور رات کو بھی وہ خود اپنے لیے کھانا گرم کر لیتا۔ ابھی وہ کام ختم کر کے باہر لانج میں بیٹھی اپنے کپڑے تہہ کر رہی تھی۔ صبح ہی سے اماں اور بابا اسے بہت یاد آ رہے تھے۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد آنسو پلکوں کی بار بار کر جاتے۔ بارش شروع ہو چکی تھی، دن میں بھی رات کا سماں تھا۔ اس موسم میں وہ اماں سے پکوڑے اور املی کی چٹنی بنواتی تھی۔ چیزیں تو یہاں بھی موجود تھی، مگر ماں کی یاد نے دل بھاری سا کر دیا تھا۔ کپڑے طے کر کے الماری میں رکھے اور کمرے سے نکل آئی۔ وال کلاک پر نظر ڈالی۔ ابھی زیغم کے آنے میں کافی وقت تھا، اس لیے وہ لاؤنج میں رکھے صوفے پہ لیٹ گئی۔ بارش کی آواز اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی، جس سے اس کی شدت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اماں بابا کے بارے میں سوچتے اور انہیں یاد کرتے کرتے نہ جانے کس وقت اس کی آنکھ لگ گئی۔ مغرب کی نماز ادا کر کے وہ گھر میں داخل ہوا تو مکمل اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ پلٹ کر دروازہ بند کیا اور سوئچ بورڈ کی جانب آیا۔ ہاتھ بڑھا کے لائٹ آن کی تو پورا لاؤنج روشن ہو گیا۔ وہ باہر کی جانب کھلتی کھڑکیوں کی جانب آیا۔ ایک نظر باہر ڈالنے کے بعد کھڑکیوں کو بند کیا۔ کھڑکیاں بند ہونے سے بارش کی آواز آنی بند ہوگی۔ وہ پلٹا تو وہیں رک گیا۔ سامنے صوفے پہ وہ بے خبر سو رہی تھی۔ دوپٹہ ڈھلک کر نیچے گر گیا تھا۔ تیز سبز رنگ کے سادہ سے سوٹ میں اس کی اجڑی رنگت ستاروں کو ماند کر رہی تھی۔ چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ اسے اندازہ ہوا کہ جب کبھی وہ اسے غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ سو رہی ہوتی ہے۔ سلیپنگ بیوٹی۔ اپنے لبوں پہ آئے دو لفظوں کے سوچ کر وہ مسکرا دیا۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب گاؤں سے آتے ہوئے گاڑی میں اس کی سانس کی آواز سن کے اس کا جی چاہتا کہ وہ ایک بار مڑ کر اسے دیکھے۔ اسے خود پہ کیا ہوا جبر بھی یاد آیا تھا۔ صرف کچھ پل لگے تھے اسے اپنے اور اس کے درمیان موجود فاصلے کو مٹانے میں۔ اب اس کے قریب دو زانوں بیٹھا اس کے ایک ایک نقش کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ مسکا، اس نے اسے دھیرے سے پکارا تھا۔ اپنے ہاتھ کی پشت اس کے برف جیسے گالوں پہ پھیرتے ہوئے اس کے لب مسکرا دیے تھے۔ نیم و سرخی مائل لب خود پہ نازاں دکھائی دیے۔ اسے فیصلہ کرنے میں صرف چند لمحے لگے۔ وہ دھیرے سے اس کے چہرے پہ جھکا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا مسکا کی آنکھ کھل گئی۔ اسے خود پہ یوں جھکے دیکھ کر اسے دھکیل کر اٹھی تھی۔ خود کی اس طرح پیچھے دھکیلے جانے پہ وہ بھی ہوش میں آ گیا۔ وہ فوراً صوفے سے نیچے اتری اور بنا دوپٹے کے کمرے کی جانب دوڑی۔ زیغم نے دوپٹہ اٹھا کے صوفے پر رکھا۔ مجھے خود پہ قابو رکھنا چاہیے تھا، کیوں میں اسے دیکھ کے اپنے حواس کھو بیٹھتا ہوں۔ اس نے خود کو ڈانٹا اور اٹھ کے کمرے کی جانب بھاگ گیا۔ کمرے میں آ کر وہ اپنے دھڑکنوں کو اعتدال پہ لانے کی کوشش کرنے لگی، مگر بپھرتی دھڑکنیں کسی کے نام کی لے پہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ دہکتے گالوں پہ پانی کے چھینٹے ڈالنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واش روم سے باہر آ گئی۔ نیند تو آنکھوں سے اڑ چکی تھی۔ وہ کھڑکی کی جانب چلی آئی، ہاتھ بڑھا کے پردہ کھینچا۔ بارش پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ اس کی گرم سانسوں کی حدت وہ ابھی بھی اپنے چہرے پہ محسوس کر رہی تھی۔ اس کا یہ رویہ ایک الگ سا احساس مسکا کے دل میں جگا رہا تھا۔ محبت انگڑائی لے کر بیدار ہو چکی تھی۔ وہ دونوں اس وقت پروفیسر محمد حکیل کے آفس میں تھے۔ ارحم چائے اور سنیک سے اچھا خاصا انصاف کرنے میں مگن تھا، جبکہ زیغم کا موڈ آج صبح ہی سے کافی خراب تھا۔ مسکا کا رویہ اس کے لیے حیران کن تھا۔ آج معمول کے مطابق جب وہ اٹھا تو دماغ بالکل فریش تھا۔ رات والا واقعہ اس کے ذہن سے بالکل محو ہو چکا تھا۔ بھوک بھی شدید لگ رہی تھی، اس لیے وہ جلدی سے ریڈی ہو کر گنگناتا ہوا روم سے باہر آیا۔ جلدی سے کچن کا رخ کیا، مگر ٹھنڈا چولہا دیکھ کے اس نے اچنبھے سے مسکا کے روم کے بند دروازے کو دیکھا۔ اس نے آگے بڑھ کے دروازے پہ نوک کیا، ایک بار دو بار، مگر اس نے دروازہ نہ کھولا۔ وہ واپس کچن میں آیا، فریج کھول کر جائزہ لیا، مگر وہاں جوس بھی نہیں تھا جو وہ روز اس کے لیے بنا کر رکھتی تھی۔ چائے وہ اتنے شوق سے نہیں پیتا تھا، اس لیے اس کے لیے جوس یا ملک شیک بنا کر رکھتی تھی۔ آج دونوں میں سے ایک بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو فریج بند کر کے وہ کچن سے باہر آیا۔
مسکا اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اب تک جا چکا ہوگا، اس لیے وہ باہر آئی تھی۔ کیا آج ناشتہ نہیں ملے گا؟ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا، جبکہ مسکا کے سپاٹ چہرے پہ کسی قسم کو کوئی تاثر نہیں ابھرا۔ وہ بنا کوئی جواب دیے کچن میں چلی آئی۔ وہ اس کے انداز پہ مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے آیا تھا۔ وہ چائے کا پانی رکھ رہی تھی۔ مجھے چائے نہیں پینی ہے، وہ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ مسکان نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ اس وقت وائٹ ٹی شرٹ اور جینز پہنے ہوئے تھا۔ ہاف سلیوز میں اس کے کثرتی بازو نمایاں تھے۔ ہلکی ہلکی داڑھی سے سجا چہرہ تر و تازہ لگ رہا تھا۔ وہ اس کی نظروں کا ارتکاز دیکھ کر اس کے قریب آیا تھا۔ اس نے پلٹ کے ابلتے ہوئے پانی میں پتی ڈالی۔ زیگم نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اس کے گرد بازو کا حصار باندھا۔ وہ کرانٹ کھا کر مڑی اور اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے پیچھے دھکیلا۔ اس کی گرفت چونکہ اتنی مضبوط نہیں تھی، اس لیے وہ ٹیبل سے ٹکرایا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح اسے پیچھے دھکیلے گی۔ چہرے پر موجود نرم تاثر ایک دم سے غائب ہوا۔ آنکھوں میں غصہ لیے وہ اس کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ اسے پکڑتا ہے وہ تیزی سے کچن سے نکل گئی۔ وہ اس کے پیچھے باہر نکلا تھا مگر وہ کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ مسکا باہر آؤ۔ اس کی گسیلی آواز سن کے وہ لرز اٹھی۔ یہ جو اس نے کیا ہے غیر ارادی عمل تھا، اور دوپٹہ منہ پہ رکھے دروازے سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ مسکا اوپن دا ڈور، اس نے بھڑکتے ہوئے دروازہ بجایا، مگر مسکا اب اس کے غصے سے خوف زدہ تھی۔ دروازہ کھول کر اس نے اپنے شامت تھوڑی بلوانی تھی، اس لیے اندر بیڈ پہ چپکی بیٹھی رہی۔ کچھ دیر تو وہ کھڑی اپنے غصے پہ قابو پاتا رہا، پھر غصے سے دروازے کو گھرتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اسی غصے بھرے انداز میں وہ ریش ڈرائیونگ کرتا یونیورسٹی پہنچا تھا۔ ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوا تو ارحم اسے اپنے انتظار میں کھڑا نظر آیا۔ اسے دیکھ کر وہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا۔ کہاں تھے تم؟ کب سے ویٹ کر رہا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں جب سے بھابھی آئی ہیں تم نے تو گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ وہ اس کے سرخ ہوتے چہرے پہ نظر دھیان دیے بنا بول رہا تھا۔ وہ خاموش رہا۔ کیا ہوا ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ارحم نے اس کی غیر معمولی خاموشی کو نوٹ کیا تو پوچھا، جبکہ وہ سر نفی میں ہلاتا آگے بڑھ گیا۔ مسکا کے ذکر پہ ایک بار پھر اس کا خون کھولنے لگا تھا۔ ارحم بھی اس کے پیچھے آیا تھا۔ اب وہ دونوں پروفیسر محمد عقیل کے آفس میں بیٹھے تھے۔ وہ اسے کچھ ضروری ہدایات دے رہے تھے۔ اسے سمجھا رہے تھے کہ وہ اپنے تایا میر سر بلند خان کو عدالت کے ذریعے نوٹس بھیجے، مگر وہ ابھی اس بات کے حق میں نہیں تھا۔ انکل، میں ابھی اپنے کریئر پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نزدیک یہ جائیداد یا دولت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ میرے بازو میں اتنا دم ہے کہ میں اپنے بل بوتے پہ کچھ کر سکوں۔ اس سیڑھی کا استعمال وہ کریں جنہیں خود پہ بھروسہ نہ ہو۔ وہ چائے کا کپ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے بولا، مگر بیٹا، انہوں نے اسے سمجھانا چاہا مگر وہ بھی میر سر بلند خان کو اس بات کی بھنک بھی نہیں پڑنا دینا چاہتا تھا کہ وہ سب جان گئے۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسی تمہاری مرضی۔ رزلٹ کب تک آ رہا ہے اور آگے کیا پلان ہے؟ انہوں نے اپنے لیے چائے بناتے ہوئے پوچھا۔ نیکسٹ منتھ آئے گا اور آگے انشاءاللہ پولیس فورس جوائن کروں گا۔ میرے ملک اور میرے گاؤں کو میری بہت ضرورت ہے۔ میں انہیں اس گھٹن بڑی فضا سے نکالنا چاہتا ہوں جس میں میں بھی سانس نہیں لے سکتا، جن کے لیے پرانی روایات کو چھوڑنا ایسا ہی ہے جیسے کھٹمل سے بچنے کے لیے کمبل جلا دیا جائے۔ میں انہیں اس اندھی تقلید کی قطار سے نکالنا چاہتا ہوں۔ انہیں اس بات کا احساس دلانا چاہتا ہوں کہ وہ کمزور نہیں ہیں، بلکہ کمزور وہ لوگ ہیں جو ان کی معصومیت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مجھے گلالئی کے مجرموں کو تختہ دار تک پہنچانا ہے۔ وہ آنکھوں میں مضبوطی لیے اور آواز میں جرأت لیے اس کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا، اور اس کے خیالات جان کے وہ بے حد خوش ہوئے۔ مجھے تم پر فخر ہے بیٹا، تمہارے جیسے نوجوان ہمارے ملک کا اثاثہ ہیں، اس قوم کے لیے آب حیات ہیں۔ کاش تمہارے بابا آج زندہ ہوتے تو تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ ان کی آنکھوں میں نمی ڈولنے لگی تھی۔ اور بیٹا جی، آپ کے کیا ارادے ہیں؟ انہوں نے ارحم کو دیکھا۔ یہ صرف کھانے پینے کا ارادہ لے کر پیدا ہوئے ہیں۔ اس نے ارحم کو دیکھ کے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جو اب پلیٹ میں بچا آخری بسکٹ بھی اٹھانے کے لیے آگے ہوا تھا، لیکن زیگم کے گھرنے پہ واپس سیدھا ہو بیٹھا۔ یہ دیکھ کر پروفیسر محمد عقیل کو اپنی ہنسی پہ قابو پانا مشکل ہو گیا اور ان کا بلند کہکہ آفس میں گونجا۔ سوری سر، ایکچولی یہ بسکٹس بہت ٹیسٹی تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے بسکٹ کی پلیٹ کی جانب اشارہ کیا۔ وہ ہنس دیا اور پلیٹ اٹھا کر بچا ہوا آخری بسکٹ بھی اسے آفر کیا، جو ارحم نے ہنستے ہوئے اٹھا لیا۔ زیگم، تم نے کچھ نہیں لیا؟ چائے بھی اب تک ادھوری ہے۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ انہوں نے اس کے سرخ چہرے کو بغور دیکھا۔ ارے نہیں سر، آج کل یہ ڈٹ کر ناشتہ کر کے آتا ہے۔ مسکا بھابھی، تم تھوڑی دیر کے لیے خاموش نہیں بیٹھ سکتے؟
اس سے پہلے کہ ارحم کی زبان کینچی کی طرح شروع ہو جاتی اسے گھورتے ہوئے بولا۔ اس نے اس کی دکھتی رگ پر جو ہاتھ رکھ دیا تھا۔ ارے ہاں زیغم، تم کب ملوا رہے ہو ہماری بیٹی سے ہمیں؟ انہوں نے فائل اس کی طرف بڑھائی۔ انکل وہ فائل لیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ نہیں، میں اور تمہاری آنٹی سنڈے کو تمہارا ڈنر پہ انتظار کریں گے۔ وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور ہم نے بھی ان کی تقلید کی، مگر وہ ہچکچایا۔ بس میں اور کچھ نہیں سنوں گا، اس سنڈے یاد رہے گا نا؟ انہوں نے ہاتھ مسافے کے لیے اس کی طرف بڑھایا، جسے اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے تھام لیا۔ وہ دونوں ان سے مل کر باہر آ گئے۔ کہاں گئے تھے تم؟ مسجد کی طرف جاتے رحم دین نے زمان خان کی آواز پر پلٹ کر دیکھا۔ چھوٹے خان نے بلایا تھا تو ان سے ملنے گیا تھا، جو ان سے گلے ملتے ہوئے بولے، اور پھر دونوں نے مسجد کی طرف قدم بڑھائے۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ وہیں مسجد میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر ہاتھ میں پکڑی تسبیح کے دانے ایک ایک کر کے گرانے لگے، آنکھیں یوں بند تھی جیسے کچھ بھی نہ دیکھنا چاہتے ہوں۔ زمان خان انہیں بغور دیکھ رہے تھے۔ کیا کہا چھوٹے خان جی نے؟ زمان خان نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ انہوں نے آنکھیں کھول کے ان کی طرف دیکھا۔ یہی سب کچھ۔ انہیں اس بات کا یقین نہیں کہ میں نے مسکا کا نکاح کر دیا۔ وہ ایک بار پھر سے جرگہ کروانا چاہتے ہیں، لیکن میں صاف صاف جتلا آیا ہوں کہ میں مزید کسی قسم کے جرگے کا حصہ نہیں بنوں گا، اب چاہے میری جان ہی کیوں نہ لے لیں۔ میں نے اس بات کو آگے بڑھانے نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے آنکھیں دوبارہ بند کر لی اور زبان پہ ورد جاری ہو گیا۔ بہت اچھا کیا تم نے۔ بس ہمارے مشکل کے دن اب ٹلنے والے ہیں۔ بہت جلد میرا بیٹا یہاں ہوگا، پھر دیکھوں گا کون ان کے سامنے ٹک پاتا ہے۔ میرا ببر شیر، میرا زیغم۔ ان کے لہجے میں فخر بول رہا تھا، محبت بول رہی تھی۔ یہی فخر رحم دین کی رگوں میں بھی دوڑنے لگا۔ بچوں کی کوئی خیر خبر؟ رحم دین نے بند آنکھیں کھولی۔ اللہ کا شکر ہے دونوں ٹھیک ہیں۔ میری کل ہی بات ہوئی امیر سے، وہ بتا رہا تھا کہ محمد عقیل سے بھی ملا تھا۔ انہوں نے آواز دھیمی رکھی۔ کون محمد عقیل؟ رحم دین سیدھے ہو بیٹھے۔ ارے وہی جو میر دراب خان کا دوست تھا، یاد ہی نکاح کی تقریب میں شہر سے آیا تھا، جن کے ساتھ دراب خان اور خزیمن بھابھی شہر گئے تھے۔ انہوں نے رحم دین کو یاد دلایا۔ ہاں یاد آیا، بڑا ہی بہادر و سجیلا نوجوان تھا، کیسے یہاں کر اس نے سب سنبھال لیا تھا۔ دراب خان اسے دیکھ کر کتنا خوش ہوتے تھے۔ تجھے اور مجھے اس کا خاص خیال رکھنے کا کہا تھا انہوں نے۔ رحم دین کی آنکھوں کے آگے نکاح کے روز کا منظر چھا گیا۔ ہاں وہی، میر بتا رہا تھا کہ اس کی یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، اور انہوں نے ہی گاؤں کا ایڈریس دیکھ کے اسے دراب خان کے متعلق پوچھا تھا۔ انہیں ساری تفصیل بتانے لگے۔ کہاں ملتے ہیں آج کل تیرے جیسے اور محمد عقیل جیسے دوست؟ رحم دین نے محبت سے ان کی طرف دیکھ کر کہا تو اس بات پر مسکرا دیا۔ چل گھر چلتے ہیں، ذرا میری بھی بیٹی سے بات کرا دے، ورنہ وہ سوچے گی کہ باپ نے رخصت کر کے بھلا ہی دیا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولے۔ زمان خان بھی ساری لاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور دونوں مسجد سے نکل کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جاتی گرمیوں کے دن تھے۔ عصر کے بعد ہلکی ہلکی ہوا طبیعت پہ اچھا اثر ڈال رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھر کا دروازہ بجا رہے تھے۔ زہرا بی بی نے دوسری دستک پہ دروازہ کھول دیا۔ زمان خان سلام کرتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ مسکا کی ماں اچھی سے چائے تو پلواؤ۔ زہرا بی بی کچن کی طرف بھاگ گئی۔ وہ دروازہ بند کر کے صحن میں بچھی چارپائیوں کی جانب آ گئے۔ چارپائی پہ بیٹھے ہوئے زمان خان نے موبائل نکال کے میر کا نمبر ملایا، جبکہ رحم دین منتظر نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ تیسری بیل پہ میر نے کال ریسیو کی۔ السلام علیکم بابا۔ اس کی حشاش بشاش آواز نے ان کے اندر طاقت بھر دی۔ وہ جو گاؤں تکی سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے پھرتی سے سیدھے ہوئے۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیا حال چال ہے؟ انہوں نے سلام کا جواب دینے کے بعد پوچھا۔ بالکل ٹھیک بابا، ابھی کل ہی تو بات ہوئی تھی، خیر سے فون کیا آپ نے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ ان کی اتنی جلدی کال کرنے پہ وہ پریشان ہوتے ہوئے بولا، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور ایک دن میں دوبارہ فون نہیں کر سکتا کیا؟ وہ ہنستے ہوئے بولے تو رحم دین بھی مسکرا دیے۔ زیغم میں ان کے انداز پہ ہنس دیا۔ ارے نہیں بابا، آپ کا جب جی چاہے آپ کال کر سکتے ہیں۔ وہ بیڈ پہ نیم دراز ہوتے ہوئے بولے۔ اچھا میری بات سن، مسکا کہاں ہے؟ انہوں نے زہرا بی بی کی جانب دیکھا جو ٹپائی رکھ کے اس پہ ٹرے رکھ رہی تھی۔ انہوں نے جلدی جلدی پکوڑے اور ساتھ پودینے کی چٹنی بنا لی تھی۔ مسکا کا نام سن کے خاموشی سے وہیں رحم دین کے ساتھ چارپائی پہ ٹک گئی۔ بابا وہ اپنے کمرے میں ہے، وہ بنا سوچے سمجھے بولا۔ اپنے کمرے میں کیا مطلب؟ ان کی اس طرح پوچھنے پہ وہ سر پہ ہاتھ مارتے اٹھ بیٹھا۔ وہ بابا میرا مطلب ہے کہ وہ کمرے میں ہے، وہ بات سنبھالتے ہوئے بولے۔ اور تو کہاں ہے؟ انہوں نے بال کی کھال اتارنے کی کوشش کی۔ میں باہر لاؤنج میں ہوں، کوئی ضروری کام کر رہا تھا۔
اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، یہ تیرے چاچا چاچی سے بات کرنا چاہتے ہیں، ذرا آواز دے کر بلا اسے۔ سلمان خان بھی اپنے نام کے ایک تھے۔ جی مسکا، اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے پکارا۔ وہ جو ابھی شاور لے کر نکلی تھی اس کی آواز سن کے گھبرا گئی، دوپٹہ کھول کر لیا اور گیلے بالوں میں برش پھیرنے لگی۔ اس کی آواز ایک مرتبہ پھر آئی۔ آج کل اس کے سامنے آنے سے کترانے لگی تھی۔ پہلے تو سوچا کہ نہیں جاتی وہ خود ہی چپ ہو جائے گا، لیکن پھر اس کے بار بار پکارنے پہ وہ ڈرتے ڈرتے باہر آئے۔ جی، وہ دروازے کے پاس کھڑی کھڑی بولی۔ زیگم اس کے انداز سے سمجھ گیا کہ وہ اس کا سامنا کرنے سے ڈر رہی ہے۔ اچانک اسے بدلہ لینے کی سوچی۔ رحم دین چاچا بات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ وہیں صوفے پہ بیٹھے بیٹھے بولا۔ بابا کو سن کے وہ فوراً اس کے پاس آئی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر فون لینا چاہا تو زیگم نے ہاتھ تھام کر کھینچا۔ وہ جو اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی اس کے قریب گرنے کے اسی انداز میں بیٹھ گئی۔ ارے بھی آرام سے، یہ لیں بابا بات کریں۔ اس کے ہاتھ میں فون دیا اور خود اس کے کمر کے گرد بازو حمائل کر کے اپنے اور اس کے درمیان آئے سارے فاصلے کو ختم کر دیا۔ اسے بدلہ لینے کا اچھا موقع اسے پھر کب میسر آنا تھا؟ مسکان نے پیچھے ہٹنا چاہا مگر وہ گرفت اور بھی مضبوط کر گیا۔ وہ بالکل اس کے ساتھ جڑی ہوئی بیٹھی تھی۔ بات کرو نا، زیگم اس کی ہوائیاں اڑاتے چہرے کو دیکھ کے مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا اور موبائل والا ہاتھ اس کے کان کے قریب لے جا کر اسے بات کرنے کا اشارہ کیا۔ ہیلو؟ چاروں نے اچار اسے بولنا پڑا۔ مزید کوئی حرکت کر کے اس کے غصے کو ہوا نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے چپکی بیٹھی رہی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ انہوں نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں بابا، آپ اور اماں کیسے ہیں؟ وہ اس کی گہری نظروں کو خود پہ پڑتے محسوس کر رہی تھی۔ بات تو ان سے کر رہی تھی مگر دھیان زیگم پر تھا۔ وہ ابھی تک اسے اپنے گرفت میں لیے ہوئے تھا، یوں جیسے کبھی بھی چھوڑنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو، یا جیسے اس سے ضروری کوئی دوسرا کام ہی نہ ہو۔ اسے اپنے اور اماں کے متعلق بتا رہے تھے اور زیگم کی گرم نگاہوں کی تپش خود پر رینگتی محسوس کر رہی تھی۔ تیز ہوتی دھڑکن اور سانسوں کا شور زیگم کو مسکرانے پہ مجبور کر گیا۔ وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ اس وقت وہ اسی دن والے گہرے سبز رنگ کے لباس میں تھی۔ بھیگی زلفوں نے اس کی پشت کو بھگو دیا تھا۔ بالوں سے پانی کے قطرے گر کے زیگم کی بازو کو بھی بھگو رہے تھے۔ وہ مسلسل اسے تنگ کیے جا رہا تھا، کبھی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا، کبھی سر پر۔ وہ بابا کی ہر بات کا جواب ہوں ہاں میں دے رہی تھی، الفاظ جیسے کہیں کھو سے گئے۔ ٹھیک سے بات کرو نا، اس نے اس کے بھیگے بالوں میں اپنا چہرہ چھپایا۔ مسکا کو لگا جیسے اس کا دل اس کے کانوں میں دھڑکنے لگا۔ یہ لو اپنی اماں سے بات کرو۔ ان کی آواز سے میلوں دور سے آتی سنائی تھی۔ اب فون بند کر کے بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ اماں سے بھی بات کرنے کو جی چاہ رہا تھا۔ کان سے موبائل ہٹا کے اس نے التجائی نظروں سے دیکھا مگر وہاں تو اس کے چہرے پہ نہ ہم کسی کے نہ ہمارا کون کا سا انداز تھا۔ اماں کی آواز سن کے ان سے بات کرنے کی خوشی چھلک رہی تھی۔ وہ اسے پوچھ رہی تھی کہ میر کیسا ہے؟ بتاؤ نا میر کیسا ہے؟ فون سے آتی زہرہ بی بی کی آواز پہ وہ دھیرے سے بولا۔ جی اماں وہ ٹھیک ہیں اور میرا خیال بھی رکھتے ہیں۔ وہ بازو سے اسے خود سے پرے کرتے ہوئے بولی مگر وہ پھر سے اس کے قریب ہوا تو وہ دور ہٹنے لگی۔ اماں نے اسے اپنا اور میر کا خیال رکھنے کی ہدایت کر رہی تھی۔ انہیں بتاؤ کہ تم میرا ذرا خیال نہیں رکھتی ہو۔ اس کی بات میں مسکا نے اسے گھور کے دیکھا تو وہ ہنس دیا۔ مسکا کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر دور جا گرا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی پیش قدمی کرتا مسکا نے اسے نرمے سے خود سے دور کیا اور کمرے کی جانب دوڑی، مگر دوپٹے کا کونا زیگم کے نیچے ہی اٹک گیا، اس لیے وہ ٹیبل سے آگے ہی نہ جا سکی۔ پیچھے مڑ کے زیگم کو دیکھا تو مسکراہٹ دبا کے مزید پھیل کر بیٹھ چکا تھا۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے دوپٹے کو کھینچنے لگی مگر دوپٹہ بھی اس کی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ زیگم موبائل میں بزی ہو گیا۔ وہ خود کو لاپرواہ ظاہر کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مسکا کو تنگ کر کے اسے مزہ آنے لگا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ایٹ لیسٹ وہ ریئیکٹ تو کرے، مگر ایسے لگتا تھا جیسے وہ اپنی زبان کہیں رکھ کر بھول گیا۔ چھوڑا نا پلیز۔ کافی دیر کوشش کرنے کے بعد جب وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا تو بالآخر وہ بولی۔ کیا؟ اس نے حیرانی سے پوچھ کے موبائل ٹیبل پہ رکھا۔ میرا دوپٹہ، وہ اس کے لاپرواہ انداز میں منہ بنا کر بولی، جبکہ اس بار اس نے ہنسی کو ضبط کی قید سے آزاد کر دیا اور دوپٹہ اپنے نیچے سے نکالا مگر چھوڑا نہیں۔ چھوڑ دینا، مسکا ایک بار پھر منمنائی۔ چھوڑنے کے لیے تھوڑی نہ پکڑا ہے۔ وہ گہری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ انداز میں شرارت نمایاں تھی۔ وہ رخ موڑ گئی مبادہ کہیں کچھ اور ہی نہ کہہ دے اور رخ موڑے دوپٹہ کھینچ رہی تھی، مگر زیگم کی گرفت مضبوط ہوتی تھی۔ وہ پورا زور لگانے کے باوجود دوپٹہ اس کی گرفت سے چھڑا نہیں پا رہی تھی۔ چاروں ناچار وہ قریب آئی، جبکہ زیگم نے اسے قریب آتے دیکھ کر ٹیبل پہ پیر پسار دیا اور دوپٹہ دوبارہ اپنے نیچے اڑس دیا۔ اٹھیں، وہ اس کے قریب آئی۔ کیوں؟ اس کے انداز نے شریفوں کو بھی مات دی۔ آپ کے نیچے میرا دوپٹہ پھنسا ہے۔ اس نے ایک بار پھر دوپٹہ کھینچا۔
تو لاپرواہی کی حد تھی۔ اور اگر نہ اٹھوں، وہ اب ڈھیٹوں کو بھی مات دینے کے تیار ہوا۔ تو مسکان نے ہاتھ میں پکڑا دوپٹہ اس کے چہرے پر پھینکا اور کمرے کی جانب دوڑ لگا دی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھول کے کمرے میں داخل ہوتی، زیگم نے اس سے پہلے پہنچ کے بند دروازے پہ دونوں ہاتھ رکھ کر اسے گھیر لیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ نروٹھے پان میں بولی۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے گھمبیر لہجے میں بولا تھا۔ اس کے انداز میں مسکا کی سٹی گم ہوگی۔ وہ دروازے سے بالکل جڑی کھڑی تھی جبکہ زیگم نے دونوں اطراف سے اسے گھیر رکھا تھا۔ دونوں کے بیچ فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ مسکا کو اندازہ ہوا کہ وہ بنا دوپٹے کے کھڑی ہے تو اپنی حالت کے پیش نظر نظریں جھکا گی۔ گال دہک اٹھے اور ماتھے پہ پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ مسکا کی لرزتی پلکیں سے کوئی اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ زیگم کو لگا جیسے وہ اس منظر میں کہیں کھو جائے گا۔ جانے دینا پلیز، اس کی باریک آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ کبھی کہتی ہو چھوڑے نا، کبھی کہتی ہو جانے دیں، میں کروں تو کیا کروں؟ زیگم نے اس کے ہاتھ اس کی ہتھوڑی کے نیچے رکھ کے نرمی سے اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا۔ ابھی جانے دیں پلیز۔ مسکان نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اسے زیگم کی آنکھوں میں محبت پنپتی دکھائی دی۔ وہ حیران ہوئی تھی محبت کی اس بے قرار سمندر کو دیکھ کے۔ تو پھر کب پکڑوں؟ وہ شریر ہوا۔ مسکان نے دوپٹے کی تلاش میں نظریں دوڑائیں جو وہیں صوفے پہ تھا۔ زیگم نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے دیکھا۔ بتا دو نا پھر کب پکڑوں؟ اس نے اس کے چہرے کی اطراف بکھرے بال سمیٹے۔ مسکان نے کوئی جواب نہ دیا۔ گلاب کے پنکھڑی جیسے لبوں کی کپکپاہٹ اس کی نظروں کی قید میں تھی۔ بس کچھ وقت اور پھر وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ ہاں شکور، کیا خبر ہے؟ وہ اخبار کی ورق گردانی کرتے ہوئے شکور سے بولے۔ ناشتے کے دوران چوکیدار نے انہیں شکور کے آنے کا بتایا تو انہوں نے اسے یہیں بلوا لیا۔ نہ وہ لوگوں سے آج کل جب ملتے تھے زیادہ تر حجرے میں ہی رہتے۔ حویلی میں لوگوں کا آنا جانا انہیں زیادہ پسند نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے خاص آدمیوں کے لیے بھی ایک حد مقرر کر رکھی تھی۔ شکور بھی ان کے خاص آدمیوں میں سے ایک تھا جو ان کے لیے جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ جب سے انہیں میر پہ شک ہوا تھا انہوں نے شکور کو اس کی شب و روز کی خبر لینے کے لیے شہر بھیج دیا تھا۔ زمان خان کو تو وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ زمان خان نے اس معاملے میں رحم دین کی مدد ضرور کی ہوگی۔ وہ چاہتے تھے تو زمان خان سے سچ اگلوا سکتے تھے، مگر ایک تو الیکشن قریب تھے، اس لیے وہ بھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتے تھے جن کی وجہ سے انہیں بعد میں کسی طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے، اس لیے وہ بہت محتاط تھے۔ ایک لحاظ سے وہ زمان خان پر بہت اعتبار کرتے تھے کیونکہ انہوں نے سالوں پہلے جو وعدہ ان سے کیا تھا اسے نبھا رہے تھے، حالانکہ حقیقت حال اب قدرے مختلف تھی۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ میر سب کچھ جان چکا ہے، اس لیے انہوں نے اس بات کو لے کر کہ کہیں زمان خان اور رحم دین نے میر اور اس کا مسکا کا نکاح نہ کر دیا، شکور کو اس معاملے کی چھان بین کے لیے شہر بھیج دیا۔ آج وہ شاید کوئی ضروری معلومات لے کر آیا تھا۔ انہوں نے زیگم کو زمان خان کے حوالے تو کر دیا تھا، مگر جب سے انہوں نے زیگم کو دیکھا تھا انہیں ہر پل یہ خوف ستاتا کہ کہیں زمان خان زیگم کو ان کے خلاف استعمال نہ کرے یا وہ کہیں سے سچ نہ بتا دیں، لہٰذا وہ جلد سے جلد اس معاملے